स्पीच तो सही बात है, बहुत अच्छी स्पीच है, बहुत अच्छी है। अगर आप ये करेंगे तो हम भी कर सकते हैं। आप किसी को इंसाइट करते हो सीज फायर तोड़ के, पुलवामा में अटैक्स करवा के, और आपके वहाँ से कसाब जैसे टेररिस्ट हमारे देश में आके इतना बड़ा अटैक करके जाते हैं मुंबई में, तो क्यों ना हम लोग आपको पॉइंट आउट करें भाई, और कैप्टन अभिनंदन को रिलीज कर रहे हैं एज अ गेस्ट। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर इंडियन गर्ल। तो मैं आज आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ। वो है इमरान खान जी का, जो कि हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, वज़ीर आलम। तो उनकी मैं वीडियो लेके आई हूँ आज। एक स्टेटमेंट है जो उन्होंने रिलीज़ किया था अपने पार्लियामेंट में। बात दरअसल उस टाइम की है जब हमारे कमांडर मिस्टर अभिनंदन वर्धमान को इन लोगों ने कौन सा हमारा जो उनका जो प्लेन था MiG-21 किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वहाँ पे स्टक हो गया था पाकिस्तान में 27 Feb 2019 को। उसके बाद इन्होंने क्या ड्रामास किया, ड्रामा एंड ऑल करने के बाद कैसे रिलीज़ किया, डर डर के कैसे रिलीज़ किया, और उसके ऊपर जो स्टेटमेंट था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। सुनने में आपको मज़ा आएगा, और इसी पे मैं आज रिव्यू करने वाली हूँ। एक बार आपको भी सुना देती हूँ कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जो कि हैं मिस्टर इमरान खान, वो क्या कहते हैं इस पे। लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेस वीडियो। जनाब इमरान खान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान। तो ये इनका पार्लियामेंट है, पता ही होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी अपोजिशन का शुक्रगुजार हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ कि एक ऐसा उर्दू वक्त कितनी अच्छी बोलते हैं ना लोग। जब पाकिस्तान को एक्सटर्नल थ्रेट है तो सारी हमारी कौम इकट्ठी है, यूनाइटेड है। आर्मी तो कंट्रोल में नहीं है। 26 जुलाई को जब अभी मैं प्राइम मिनिस्टर स्वेरन नहीं हुआ था, अभी मैंने स्टेटमेंट दी थी कि अगर हिंदुस्तान एक कदम पाकिस्तान की तरफ बढ़ाए तो हम 2 कदम उनकी तरफ बढ़ाएंगे। इसकी वजह यह है जी कि बरे सगीर में दुनिया के सबसे ज़्यादा गुर्बत है। पॉवर्टी में बरे सगीर का सब कॉन्टिनेंट दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं। और ये मेरा विज़न है कि कभी भी कोई कौम तरक्की नहीं करती जिधर थोड़े से लोग अमीर हों और बाकी गरीबों का समुंदर हो। और ये चाइना ने शो किया कि जब चाइना ऊपर गया पिछले 30 सालों के अंदर, तो उन्होंने जो उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी कि उन्होंने 70 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाला। लेकिन चाइना की एक और अचीवमेंट थी कि चाइना की जितनी भी डिस्प्यूट्स थी अपने नेबर्स के साथ, चाइना ने उन डिस्प्यूट्स को बड़ी मैच्योरली हैंडल किया। और अगर आप ये देखें कि पिछले 15 साल में जबकि अमेरिका वॉर ऑन टेरर के ऊपर अफगानिस्तान पे $1 ट्रिलियन खर्च कर रहा था, तो चाइना उसी वक्त में, इसके बावजूद कि उनकी डिस्प्यूट्स थी, उन्होंने एक ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर कायम किया और दुनिया की सबसे एडवांस्ड रेल सिस्टम कायम किया। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा आगे बढ़ना बरे सगीर का ज़रूरी है कि हम अमन हो, और जो भी हमारे मसले हों वो हम डायलॉग के ज़रिए हल करें। लिहाजा ऑफर दी 26 को। फिर एक लेटर भी लिखा मैंने नरेंद्र मोदी को
کہ ہمیں فورن منسٹرز کو ملنا چاہیے یونائٹڈ نیشنز میں، لیکن رسپانس اچھا نہیں آیا، اور ہم نے یہ ریئلائز کیا کہ یہ رسپانس اس لیے اچھا نہیں آ رہا کیونکہ ہندوستان کے الیکشنز آ رہے ہیں، اور ہم نے یہ ریئلائز کیا کہ ان کی جو بھی کیمپیننگ ہے اس کا حصے میں یہ نہیں ہے کہ پاکستان سے اچھے تعلقات ہوں۔ الیکشنز کے بعد ہم نے سوچا آگے بات چیت بڑھائیں گے۔ اسپیکر صاحب، اس کے بعد ایک تو یہ ریئلائز بہت کرتے ہیں، ہے نا، ایک اپرچونٹی ملی اور ہم نے سمجھا کہ کرتارپور کو ہم کھولیں۔ وہ ایک کوشش تھی کہ یہ ہماری آگے بات چیت بڑھے، ٹینشنز کم ہو، ڈائلاگ سے مسئلے حل ہو، پھر بھی لوور کریں یہ جو ہماری ٹینشنز تھی۔ یہ کوشش تھی کہ ٹیررزم ہو، ہم لوگ ٹیررسٹ کو وہاں پہ بھیجیں، راستہ کھولیں۔ تو میں نا ان کے اندر کی باتیں بتا رہی ہوں، یہ وہ کر رہے ہیں جو ان کا اسکرپٹڈ جو اسپیچ ہے وہ اپنا اسکرپٹ کے حساب سے جا رہے ہیں، تو میں ان کے جو ان کے اندر ہے جو یہ کرتے ہیں میں وہ بتاتی ہوں۔ کرتارپور صاحب چھٹو، بدقسمتی سے پھر بھی ہم نے ریئلائز کیا جو جس طرح کی وہاں سے سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں کہ یہ آگے نہیں پڑے گا۔ بہرحال ہم نے سوچا کہ الیکشنز کے ہم انتظار کریں، لیکن ہمیں ایک خوف تھا کہ الیکشن سے پہلے کوئی نہ کوئی انسیڈنٹ ہوگا جس کو ایکسپلائٹ کیا جائے گا الیکشنز کے لیے، یہ خوف تھا۔ اور اتنے میں پلوامہ ہو گیا۔ اب میں یہ تو نہیں کہتا کہ ان کا اپنا ہاتھ تھا، میں یہ بالکل نہیں کہتا، لیکن جو پلوامہ کا انسیڈنٹ ہوا ابھی آدھا گھنٹہ نہیں ہوا تو پاکستان کے اوپر انگلیاں کھڑی ہونی شروع ہو گئی ہوں گی۔ اب کوئی یہ سوچے کہ ٹائمنگ اس کی کیسی تھی۔ ہمارے لیے اتنی امپورٹنٹ ایک وزٹ تھی کراؤن پرنس سعودی عربیہ کی، ہاں، ہمیں پتا تھا کہ انویسٹمنٹ انہوں نے کرنی اور انویسٹمنٹ کے کانٹریکٹس تھے، تو کون سا ملک اتنی اہم ایونٹ کو خود ہی سیبوٹاج کرے اس طرح کا دہشت گردی کروا کے۔ جس کا دماغ اس کے علاوہ ہمیں یہ نہیں سمجھ آئی کہ اس سے ہمیں مل کیا تھا، یعنی پاکستان کو کیا گین کرنا تھا پلوامہ انسیڈنٹ سے۔ تو ہم نے فوری طور پہ ان کو کہا، میں نے انڈیا کو ایڈریس کیا اور میں نے ان کو کہا کہ کسی قسم کی آپ ایکشنیبل انٹیلیجنس ہمیں دیں گے، ہم ایکٹ کریں گے، کیونکہ یہ جتنے بھی یہاں پارٹیز بیٹھی ہیں ہم نے سب نے نیشنل ایکشن پلان پہ یہ سائن کیا ہوا ہے، جدھر ہم نے کہا ہے کہ ہم پاکستان کے اندر کسی قسم کی عام ملیشیا کو اجازت نہیں دیں گے۔ ہم نے اس میں باقی بھی کنڈیشنز تھی، لیکن یہ اسپیسیفکلی کہ ایک جو بھی پرانی حکومت کی پالیسیز تھیں، یہ فیصلہ ہوا تھا کہ آگے سے پاکستان اپنی نہ سوئل کو استعمال کرنے دے گا کسی قسم کی دہشت گردی، نہ ان گروپس کو ڈالنا دے گا جو کہ عام گروپس ہیں۔ تو ہم ویسے بھی، اور اوپر سے فیٹف پہ پاکستان کو گرے لسٹ پہ ڈالا ہوا تھا، تو ہم ویسے بھی اس کی کمپلائنس کے اندر ایکشن لے رہے تھے۔ تو ہم نے ان کو کہا کہ آپ ہمیں ثبوت دیں اور ہم ایکٹ کریں گے۔ بدقسمتی سے بجائے ثبوت دینے کے ایک پورا وار ہسٹیریا ہندوستان کے اندر پڑتا گیا۔ میں ادھر اپنی پاکستان کی میڈیا کو خاص طور پہ خراج تحسین پیش کر کہ یہاں بڑا میڈیا کا رسپانسبل ایٹیٹیوڈ تھی، اور میں سمجھتا ہوں اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے میڈیا نے پچھلے 15 سال جو وار آن ٹیرر ہوئی ہے پاکستان میں، میڈیا نے خود دیکھے ہوئے ہیں کہ بم دھماکوں سے کس طرح کی تباہی مچتی ہے، کس طرح کے ہسپتالوں میں انہوں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ وکٹمز ہوتے ہیں بم اٹیکس کے، اور جس طرح کے کیجولٹیز ہوئی ہے پاکستان میں۔ تو ہمارے میڈیا میں وار مانگرنگ نہیں کی، انہوں نے بڑی میچور ایٹیٹیوڈ دکھائی۔ لیکن مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو ہندوستان میں جس طرح کا وار ہسٹیریا تھا، ہمیں یہ شک پڑنا شروع ہو گیا کہ اب کچھ نہ کچھ ہوگا پاکستان میں۔ لہٰذا یہ بھی میں نے پیغام دیا کہ اگر
آپ اگر وائلیٹ کریں گے جو بھی کوئی پاکستان کے اگینسٹ ایکشن تو ہم اس کا جواب دیں گے. اور یہ صرف اس لیے کہا کہ یہ کوئی بھی سوورن ملک اجازت نہیں دیتا اپنے ملک میں کسی طرح کا اٹیک. لیکن ہم نے بار بار پھر یہ کہا ان کو کہ آپ ہمیں ایکشنبل انٹیلیجنس دیں. اب آج پہنچا ہے ڈوسیئر ہندوستان کا. آج انہوں نے پلوامہ کے اوپر ڈوسیئر بھیجا ہے, لیکن آج وہ ڈوسیئر بھیجا ہے اور 2 دن پہلے پاکستان پہ اٹیک بھی کر دیا, اگریشن کیا, انٹرنیشنل لاز کی وائلیشن کی, UN چارٹر کی وائلیشن کی. اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ پہلے ہمیں ڈوسیئر دے دیتے اور پھر اگر ایکٹ نہ کرتا پاکستان تو اگلا ایکشن لیتا. لیکن اس سے پھر ہمیں لگا کہ یہ ہندوستان کے جو الیکشنز آ رہے ہیں ان کی مجبوری ہے کہ یہ اس طرح کا ایک ایٹماسفیئر کریٹ کیا جائے. ایک تو سمجھتا بہت ہے یہ انڈیا کو, ہے نا. ایک طرف پاکستان ان سے کوشش کر رہا تھا ہندوستان سے کہ ہم ہر قسم کی کوآپریشن, آپ کے اٹیک ہوا ہے ہم آپ کی مدد کرتے ہیں اگر آپ ہم کریں. دوسری طرف پاکستان افغانستان کا ایشو ہے. پہلی دفعہ افغانستان کے اندر ایک چانس ہے کہ ڈائلاگ کے ذریعے امن آئے. اس میں پاکستان پوری کوششیں لگا ہوا ہے اور ان کوششوں کی وجہ سے آج یہ جو ڈائلاگ ابھی ہوا ہے قطر کے اندر جو پاکستان نے اس کو کروایا ہے, تو ایک طرف وہ لگا ہوا ہے, دوسری طرف ہمیں پتہ تھا تھریٹس آ رہی ہیں. اور جب انہوں نے اٹیک کیا پاکستان, اب ہمیں 4 بجے 3:30 بجے صبح کے مجھے پتہ چلا, آرمی چیف سے بات ہوئی, ایئر فورس چیف سے بات ہوئی, ہم نے ڈیبیٹ کیا کہ کیا ہم اب اس کا جواب دیں. اب مسئلہ یہ تھا کہ ہمیں کسی کو نہیں پتا تھا, کیونکہ کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ کوئی کیجولٹیز ہوئی, کدھر ہٹ کیا. ہمیں پتا تھا کہ انہوں نے کہیں بم پھینکے ہیں, لیکن کوئی کیجولٹیز کا ہمیں انفارمیشن نہیں آ رہا تھا. وہ ہماری فطرت نہیں ہے جناب. لہٰذا ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم کچھ نہیں کرتے, کر بھی نہیں سکتے, کریں گے کیا, کیجولیٹیز نہیں ہوئی پاکستان کے کہ دیکھیں جی اس لیے نہیں کیا, واپس نہیں کرنے کی اوقات نہیں ہے. ہم نے فیصلہ کیا کہ اگر کیجولٹیز نہیں ہوئی جس کی کوئی رپورٹ نہیں تھی اور ہم ان کی کیجولٹیز کر دیں تو ایسکلیشن ہو جائے گا. تو ایک ذمہ دار اسٹیٹ بن کے ہم نے کوئی ایکشن نہیں لیا. اور اگلے دن ہم نے صرف یہ دکھانے کے لیے کہ ہمارے میں کیپبلٹی اور ول ہے, اگر آپ یہ کریں گے تو ہم بھی کر سکتے ہیں. اور کوئی کسی قسم کا نہ کولیٹرل ڈیمیج ہوا, نہ کوئی ٹارگٹ ہٹ کیا. لیکن جب جہاز واپس آ رہے تھے تو 2 ہندوستان کے جہازوں نے ان کو انٹرسیپٹ کرنے کی کوشش کی, جس میں وہ 2 گر گئے. اب جو سچویشن آج ہے, ہاں میں نے کل شام کو کوشش کی نریندر مودی کو کال کروں, کیونکہ ہم یہ کلیئر کرنا چاہتے تھے کہ ہم کسی قسم کی ایسکلیشن نہیں چاہتے. یہ نہیں کہ پاکستان کو کوئی خوف ہے, کہ ہمیں ڈر ہے یا ان کو کوئی گھبراہٹ ہے اس ملک میں. ہماری جو آرم فورسز ہیں انہوں نے جس طرح کی 10 سال 12 سال یہ جنگ لڑی ہے دہشت گردی کے خلاف, اور جس طرح کی یہ ایکسپیرینس سے گزرے ہیں, یہ ایک بیٹل ہارڈنڈ آرم فورسز ہیں. اور اسپیچ تو صحیح بات ہے, بہت اچھی اسپیچ, بہت اچھی. لیکن یہ ہمارے انٹرسٹ میں نہیں ہے, نہ ہندوستان کے انٹرسٹ میں کہ بات آگے بڑھے. لہٰذا ہم نے پیغام بھی پہنچائے کل بھی ان سے, اور بھی فارن منسٹر نے باقی لیڈرز سے, دنیا کے فارن منسٹر سے بات چیت بھی کی, اور ساری کوشش یہ ہے کہ ڈی ایسکلیشن. اب میں نیند آ رہی ہے اسپیکر صاحب جس پہ آنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ سارا ایشو ہے کیوں, اور یہ ہے ایشو کشمیر کی وجہ سے. اب میں ہندوستان کی عوام سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ان کو یہ کوشچن نہیں کرنا چاہیے کہ یہ جو 4 سال کی جس طرح کا تشدد اور ظلم ہوا ہے کشمیر کے لوگوں پر, اچھا کیا ان ٹیکٹک سے, آپریشن سے, ظلم سے کیا کشمیر کو سبڈیو کر لیں گے کشمیر کے لوگوں کو,
جس طرح ایک ہندوستان کے پولیٹیشین نے کہا کہ آپ ایک آئیڈیا کو جیل میں نہیں ڈال سکتے، یہ ایک ہندوستان کے اندر ایک انڈیجنس کشمیر میں موومنٹ شروع ہو چکی ہے، اس کے اوپر جتنا یہ ظلم اور تشدد کر رہے ہیں وہ موومنٹ بڑھتی جا رہی ہے۔ میں جب 20 سال پہلے کون سا ظلم کیا ہندوستان بھائی وہاں کانکلیو پہ؟ پہ گیا تو جو 20 سال پہلے میں جب گیا تو مجھے تب یاد ہے کہ ہندوستان کے جو وہ کانکلیو تھی اس کے اندر جو کشمیر کے لیڈرز تھے وہ علیحدگی نہیں چاہ رہے تھے یا وہ ہندوستان کے ساتھ تھے۔ اب جو کشمیر کا سچویشن ہے، کوئی بھی کشمیر کا لیڈر سپورٹ نہیں کر رہا کہ جو ہندوستان کی ٹیکٹکس ہیں، بلکہ اتنا پریشر ہے اب نیچے سے پبلک کا کہ وہ آزادی کے علاوہ وہ کوئی چیز بات ہی نہیں سننے کے لیے تیار ہے۔ اور یہ صرف اس لیے ہے کہ انہوں نے جس طرح کا ظلم کیا وہاں کشمیر کے لوگوں پہ، آج کشمیر میں ایک ہی آواز ہے آزادی کی۔ چھڈو یار اس تو کو۔ ہندوستان کے لوگوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بجائے ایک دم انگلی اٹھائی پاکستان پہ، کوئی ثبوت کے بغیر ایک دم انگلی اٹھائی، کیا ان کو یہ پوچھنا نہیں چاہیے کہ کشمیر میں ایک 19 سال کا نوجوان کیا وجہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہیومن بم بنا کے اڑاتا ہے نقصان پہنچانے کے لیے ہندوستان کی سیکیورٹی فورسز کو؟ کس انتہا پہ وہ پہنچ گیا ہوگا؟ یا اور ان کے نوجوان جو موت کا خوف ان کا ختم ہو گیا ہے، کیا یہ اسی اوپریسو ٹیکٹکس ظلم سے کیا یہ آگے تبدیل ہو جائے گا؟ جو ابھی تک کامیاب نہیں ہو وہ آگے کامیاب ہو جائے گا۔ تو ہندوستان میں بھی انٹرسپیکشن کی ضرورت ہے، ان کو سوچنا چاہیے کہ ان ٹیکٹکس سے جو ابھی تک وہ استعمال کر رہے ہیں، کیا اگر اس ون ڈائمینشنل اپروچ کا رزلٹ نہیں آیا تو آئنسٹائن کی وہ جو تھیوری آف وہ ڈیفینیشن آف میڈنس ہے کہ ڈوئنگ دا سیم تھنگ اوور اینڈ اوور اگین اینڈ ایکسپیکٹنگ اے ڈفرنٹ رزلٹ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر اس وقت ایک ڈبیٹ کی ضرورت ہے، جیسے آپ ڈبیٹ کے کی وہاں ایک پہ تو ہوتی کشمیر ہے۔ پر ضرورت ہے کہ کشمیر کا آگے کیا اگر اسی طرح چلتا گیا، اور مجھے ڈر یہ ہے کہ وہاں ریئیکشن آئے گا، ریئیکشن کی وجہ سے اس طرح کی کوئی دہشت گردی ہوگی، اس کے بعد کیا ساری وقت پاکستان کے اوپر انگلیاں اٹھیں گی، اور اسی طرح پاکستان کو ایک دم کہا جائے گا کہ ایکشن لو ثبوت بھی دیے بغیر۔ ہائے پیر یاد آ رہا ہے۔ ایک اور جو آرگیومنٹ میں دیکھ رہا تھا ہندوستان میں، اس کو بلیم کر رہے ہیں اسلامک ریڈیکلزم کے اوپر کہ یہ جو خودکش حملے ہو رہے ہیں یا یہ جو نوجوان ان کا ایکسٹریم پہ چلا گیا ہے، اس کو اسلامی انتہا پسندی کا کہا جا رہا ہے کہ اس لیے خودکش حملے ہوتے ہیں کہ وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ میں دنیا کو ریمائنڈ کروانا چاہتا ہوں کہ 9/11 سے پہلے دنیا میں سب سے زیادہ خودکش حملے کیے گئے تھے ٹیمل ٹائیگرز کے، جو ہندو تھے۔ تو یہ ہندو مذہب کی وجہ سے نہیں وہ کر رہے تھے۔ یہ جو سوسائڈ بومنگ ہوتی ہے، اس کو اگر صحیح طرح انالائز کریں، یہ ڈیسپریشن، یہ ایک ویپن آف دا ویک ہوتی ہے۔ ایک مایوسی میں، ایک ذلت میں ایک انسان آخر میں اپنے آپ کو ہیومن بوم بنا لیتا ہے۔ اس کو انالائز کریں۔ اور میں پھر سے انڈیا میں، مجھے پتا ہے کیونکہ میں انڈیا ڈر کی وجہ بھول گئے، جانتا ہوں لوگوں کو، دوستیاں ہیں میری پرانی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں لوگ ہیں جو یہ جو متفق نہیں ہے جس طرح کی ٹیکٹکس ایک کشمیر میں استعمال کی جا رہی ہیں، اور جس طرح کا اس وقت یہ کرنٹ گورنمنٹ جو وار مانگرنگ کر رہی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں کی جو اکثریت عوام ہے وہ اس سے متفق نہیں ہے۔ انفارچونیٹلی ایک وار ہسٹیریا چلا ہوا ہے، ڈرتے ہیں لوگ ٹی وی کے اوپر، ایک پورا ان کے میڈیا کا جس طرح اٹیک ہے، کاش کہ ان کے میڈیا اس میں غلط سگنلز نہیں ملنے چاہیے۔ پاکستان وہ ملک ہے جس میں تاریخ میں جب ہم پیچھے دیکھتے ہیں تو 2 بادشاہ تھے، ایک طرف بہادر شاہ ظفر تھا، دوسرا ٹیپو سلطان تھا۔ بہادر شاہ ظفر جب اس کو فیصلہ کرنا تھا، ایک طرف غلامی تھی دوسری طرف موت تھی، تو اس نے غلامی کے لیے فیصلہ کیا اور باقی زندگی غلامی میں گزاری۔ تو اسی طرف ٹیپو سلطان تھا، ٹیپو سلطان کو بھی یہ فیصلہ، ایک وقت آ گیا فیصلہ کرنے کا، کیا آپ نے ہاتھ کھڑے کر کے
تو انگریزوں کی غلامی کرنی ہے یا آپ ایک آزاد انسان کی طرح آخری دم تک لڑیں. اس ملک کا ہیرو ٹیپو سلطان ہے. وہ تو ہمارا ہے. ایک قوم اگر اس کو آپ پش کر دیں گے, کوئی بھی قوم چھوڑے پاکستان, اگر اس کو پش کر دیں گے اس سٹیج کے اوپر کہ وہ اس کو بھی یہ فیصلہ کرنا پڑے, تو ایک غیرت مند قوم آزادی کے لیے لڑے گی, وہ غلامی ایکسیپٹ نہیں کرے گی. اور میں اس لیے آج ہندوستان کو اور نریندر مودی کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کسی کو بھی اس انتہا کی طرف نہ دھکیلیں, کیونکہ یہ جو آگے جا رہی ہے, اور مجھے پتہ ہے کیونکہ ہماری پریپریشنز ہیں, مجھے پتہ ہے کہ پاکستان کی فوج کتنی پریپیئرڈ اور کدھر کھڑی ہے. اب مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ کل رات ایک تھا کہ شاید پاکستان کے اوپر کسی طرح کا میسائل اٹیک کیا جائے, وہ پھر بعد میں ڈیفیوز ہو گیا. تو اس کی ریٹیلیشن کے لیے بھی مجھے پتہ ہے کہ ہماری فوج کدھر کھڑی تھی. اس لیے میں آج کہہ رہا ہوں, کیونکہ مجھے پتہ ہے, میں یہ آج ہندوستان کو اس پلیٹ فارم سے کہہ رہا ہوں کہ اس سے آگے نہ لے کے جائیں, کیونکہ جو بھی آپ کریں گے پاکستان مجبور ہوگا ریٹیلیٹ کرنے کے لیے. اور پھر دو ملک جن کے پاس وہ ہتھیار ہیں جو ہم دونوں ملک کے پاس ہیں, ان کو سوچنا بھی نہیں چاہیے اس طرح, کیونکہ آج تک کبھی بھی ایک دفعہ ہی ہوا ہے کیوبن کرائسس, مثال کرائسس, اس کے علاوہ کبھی بھی اس طرح کا سچویشن نہیں آئی. اور میں یہ بھی امید رکھتا ہوں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی بھی اپنا پارٹ پلے کرے گی اس جدھر آج ہم کھڑے ہیں, اس سے زیادہ سچویشن آگے ایسکلیٹ نہ کرے. شکریہ. بس اس کے بعد جناب شہباز شریف صاحب بولیں گے. میں صرف اتنا, میرے پاس ابھی پورا لسٹ پڑا ہے اور ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اجلاس ہم کل تک بھی جوائنٹ سیٹنگ رکھیں گے تاکہ جو ہم میکسیمم لوگوں کو بات کرنے جی. جناب عمران خان صاحب پلیز. سوری, میں ایک چیز کہنی بھول گیا اینڈ میں. ہندوستان کا پائلٹ ہم نے پکڑا ہوا ہے, ہم ایز اے پیس جیسچر ہم اس کو کل رہا کرنے لگے ہیں ہندوستان کو واپس. جناب شہباز شریف صاحب پلیز. کیا بات ہے, ان کی پارلیمنٹ جو بیٹھی تھی وہ ایک ہی ٹاپک پہ بیٹھی تھی نا. کون سا ٹاپک تھا وہ؟ کیپٹن, ہمارے کمانڈر ابھینندن کے لیے, ٹھیک ہے. اور یہاں پہ یہ جناب اس مین پوائنٹ کو ہی بھول گئے, مطلب کچھ ٹائم کے لیے بھول گئے, پھر سے اٹھ کے بولے اچھا ہم لوگ ان کو ریلیز کرنے والے ہیں ایز اے گیسچر آف پیس. ایک تو نا دیا بہت آتی ہے ان لوگوں پہ, ایک تو یہ ریئلائز بہت کرتے ہیں, دوسرا ان کو ڈر بہت رہتا ہے. مطلب جیسے انہوں نے بار بار اسپیچ میں مجھے یہ ڈر ہے, مجھے یہ ڈر ہے, میں نے یہ ریئلائز کیا. اور ان کی انسپیریشن دیکھو کون ہے بھائی. آج پتہ لگا مجھے چائنا اتنا, وہ اس چائنا کو اتنا کیوں مانتا ہے پاکستان. انسپیریشن ہے بھائی, آئیڈل ہیں ان کے, مانیں گے, مانو, کرو کچھ, ہم بھی دیکھیں جیسا چائنا کرتا ہے. ابھی طالبانی اس کا ساتھ دے رہے ہیں, یہ دونوں, چائنا والے بھی اور پاکستان والے بھی. ٹھیک ہے, دو بھائی. اور کیپٹن ابھینندن کو ریلیز کر رہے ہیں ایز اے گیسچر آف پیس. پھک, مطلب ان کا یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کون سا گیسچر دکھا رہے ہیں. سیز فائر جب توڑتے ہیں وہاں پہ, سارے کے سارے رولز بریچ کرتے ہیں بارڈر پہ, تب نہیں ان کو رول اینڈ ریگولیشنز دکھائی دیتے. اس ٹائم نہیں ان لوگوں کو کچھ بھی ایسی کچھ پیس مومنٹس چاہیے, ہمیں اچھے سمبندھ چاہیے, ہمیں ڈائلاگس چاہیے. اس ٹائم پہ تو ان کو ریئلائز نہیں ہوتا کچھ بھی. اگر آپ کسی کو انسائٹ کرتے ہو سیز فائر توڑ کے, پلوامہ میں اٹیکس کروا کے, اور آپ کے وہاں سے قصاب جیسے ٹیررسٹ ہمارے دیش میں آ کے اتنا بڑا اٹیک کر کے جاتے ہیں ممبئی میں, تو کیوں نہ ہم لوگ آپ کو پوائنٹ آؤٹ کریں بھائی. ہمارے پاس ایویڈنسز ہیں, اگر آپ ایکشن لیتے تو ہم لوگ UN تک جاتے ہی نہیں, تو ہم لوگ انٹرنیشنل مدعا اس کو بناتے ہی نہیں.
اگر آپ ایکشنیبل، اگر ہم آپ کو ٹیم دے دیتے، اگر آپ اس کو اچھے سے گائیڈ کرتے، اچھے سے رسپونڈ کرتے، تو آگے بات نہیں بڑھنی تھی، تو ہماری جو ایئر اسٹرائک ہے وہ نہیں ہونی تھی آپ پہ. اور ایک بات مجھے اچھی لگی، انہوں نے بولا کہ 2 جہاز واپس جا رہے تھے اس ٹائم پہ وہ گرے، لیکن انہوں نے یہ نہیں بولا اس میں کہ ان کے اپنے جو جہاز تھے، ایئر کرافٹ تھے، انہوں نے اٹیک کیا، کیونکہ ان کی تو اتنی اوقات ہے نہیں کہ ہمارے کسی بھی جیسے MiG-21 تھا، ایک بہت پرانا جہاز بول سکتے ہیں ہم لوگ اس کو بھی نہیں گرا پاتے ہیں یہ لوگ. وہ لوگ اپنے آپ سے کچھ ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے اسٹک ہوا تھا وہاں پہ، اور ان لوگوں کو ایک موقع مل گیا بس یہ دیکھنے کا کہ ہاں جی ہم نے اس کو پکڑا ہے، پکڑے ہوئے ہیں، ہم لوگ ریلیز کرنے والے ہیں. جیسے ایٹیٹیوڈ تھا نا اس ٹائم پہ ابھینندن سر کا، جب ان سے پوچھا جا رہا تھا، ان سے انویسٹیگیٹ کر رہی تھی ٹیم، اس ٹائم پہ جس ایٹیٹیوڈ سے وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، جیسے وہ ان کے ہر اس کو کویشچن کو آنسر کر رہے تھے، تو اسی ٹائم پہ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ انسان دبنے والا ہے نہیں. اگر ان سے اتنے سارے آرمی آفیسر سے ایک آرمی آفیسر، ایک ہمارا ونگ کمانڈر نہیں سنبھالا گیا، تو دیش کو تو انہوں نے بولا کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی آرمی کہاں پہ اسٹینڈ کرتی ہے، اسی لیے تو راتوں رات ہمارے کمانڈر کو چھوڑ دیا. جھوٹ بولنے میں کافی ایکسپرٹ ہیں، کاش جو انہوں نے بولا وہی ان کے دل میں بھی ہوتا تو آج یہ نہ ہوتا. بیکاز جو ہماری جو ایک نارمل پبلک ہوتی ہے نا، جو پاکستان کے سٹیزنز ہیں، وہاں کی نارمل جو لوگ ہیں وہاں کے، وہ لوگ کافی سپورٹ کرتے ہیں. اگر آپ سوشل میڈیا پہ جاؤ نا تو ایک جیسے ہی ہیں لوگ، انڈیا کے بھی اور پاکستان کے بھی. پولیٹکس گندگی مچاتی ہے، چاہے وہ انڈیا کی ہو چاہے وہ پاکستان کی ہو. اور اب تو میڈیا کا بھی بہت بڑا جو ہے اس میں یوگدان ہے، بہت اچھا پارٹیسپیٹ کرتی ہے اس میں، بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اس میں. تھوڑی سی بات ہوتی نہیں ہے کہ اس کو اتنا بڑا لمبا چوڑا کر کے بتا دیا جاتا ہے اور ہمارے دلوں میں زہر گھولے جاتے ہیں. لیکن انسٹیڈ آف دیٹ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہماری ضرورت کیا ہے. دونوں سائڈ میں اکنامی کی پرابلم ہے، اپنی اپنی اکنامی پہ دھیان دو، اپنی گروتھ پہ دھیان دو، اپنی انڈسٹریل ایریاز پہ دھیان دو، تاکہ آپ لوگ امپروومنٹ کر پاؤ، ڈیولپمنٹ کر پاؤ. انڈیا کی حالت بہت اچھی ہے. آپ اپنا دیکھیے جناب وزیر اعظم، آپ اپنا دیکھیے. آپ جس کو انسپریشن مانتے ہو، وہ لوگ بہت اچھے بزنسز کرتے ہیں، ایکسپورٹس کے بزنس، امپورٹ بھی سب کرتے ہیں وہ لوگ. آپ بھی آئیے مارکیٹ میں. لیکن آپ کے جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، جب بھی آپ کا کوئی پلیئر اولمپکس میں اگر نہیں جیت پایا تو آپ کے کچھ ایک منسٹرز بولتے ہیں کہ کون سا تیر مار لینا تھا اگر وہاں پہ جیت کے آ جاتے، تو کیا بڑی بات ہوگی اگر انڈیا نے اتنے میڈلز جیت لیے اور ہم لوگ نہیں جیت پائے. ہم کیوں انویسٹ کریں بھائی اسپورٹس پہ؟ تو ایسی تو آپ لوگوں کی مینٹیلٹی ہے اور آپ کمپیٹ کرنا چاہتے ہو انڈیا سے. ہاں، آپ کی اچیومنٹس نا ایسے اولمپکس میں میڈل جیتنے سے نہیں ملتی ہیں آپ کو، سچی بات ہے یہ. آپ کو اولمپکس کے میڈل سے کچھ نہیں پڑی ہے. آپ کی اچیومنٹس ہوتی ہیں جب آپ کے یہاں پہ کشمیر کے 2 نوجوان آپ کے جو ٹیررسٹ ہیں ان کے گروپس کو جوائن کر لیں، وہ آپ کی اچیومنٹ ہوتی ہے. POK کو چھوڑنے کا وعدہ کیا تھا، ہم لوگوں نے لاہور دے دیا آپ کو واپس. لاہور تک ہم لوگ چلے گئے، کراچی تک ہم لوگ پہنچ گئے تھے، لیکن آپ لوگوں نے ہمارا POK نہیں چھوڑا. کیا زبان ہے سر آپ کی، مطلب زبان کے پکے ہیں آپ لوگ ہیں. ریپوٹیشن کی بات کرتے ہیں. عمران خان کی یہ سپیچ تھی، پاکستان کے وزیر اعظم کی یہ سپیچ تھی. اس میں مجھے صرف ایک ہی بات اچھی لگی، وہ تھی ان کی بولنے کا سٹائل، جو کہ اردو تھا. اردو بھاشا بہت ہی خوبصورت بھاشا ہے، تو اتنے اچھے لفظ جو ہیں یہ بولتے ہیں اور بہت اچھے لگتے ہیں. اور کاش جو انہوں نے بولا وہی ان کے دل میں ہوتا تو پاکستان کی جگہ آج کہیں اور ہونی تھی. ہو سکتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا ایک ہو جاتا اگر ایسی گندگی آپ نہیں کرتے. آپ کی آرمی تو آپ کے کنٹرول میں ہے نہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی آرمی کہاں پہ سٹینڈ کرتی ہے. آپ کو تو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ آپ کی آرمی کے بیچ میں چل کیا رہا ہے.
آپ کو تو یہ پتا ہوتا ہے اچھا کل میرا تختہ پلٹ تو نہیں کر دے گی آرمی، بس یہ ڈر ہوتا ہے آپ کو. اتنا پتا ہے آپ کو آپ کی آرمی کے بارے میں کہ میری آرمی میں اتنی پاور ہے کہ تختہ پلٹ کر سکتی ہے. آپ کی آرمی میں اتنی طاقت ہے کہ کووڈ کے ٹائم پورے شہروں میں گاڑیوں کے ساتھ راؤنڈ لگا سکتی ہے. آپ کی آرمی میں اتنی پاور ہے کہ لوگوں کو چھوڑ کے سب سے پہلے ویکسینیشن اپنا کرانا ہے. اتنی پاور ہے آپ کی آرمی میں. پتہ ہے آپ کو کہاں پہ اسٹینڈ کرتی ہے آپ کی آرمی. وی نو دیٹ. ویل آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا میرے کمنٹ سیکشن باکس میں ضرور بتائیے گا. اور اف یو لائک دس ویڈیو دین لائک اٹ, شیئر اٹ اینڈ ڈونٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب مائی چینل.